पूरी दुनिया के मुसलमान ये दावा करते हैं कि ये कुरान वही कुरान है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे 1400 बरस पहले नाजिल हुआ। ये वही कुरान है जो बग़ैर किसी शोशे की तब्दीली के, किसी आवाज़ की तब्दीली के, किसी लफ्ज़ की कमी बेशी के बग़ैर आज तक हम तक ट्रांसफ़र हुआ है, और यही इसका एक मुअज्ज़ा माना जाता है। बल्कि ये भी कहा जाता है कि तो अल्लाह का वादा है और उसने इसको पूरा कर दिखाया है। लेकिन क्या ये वादा दुरुस्त है? आज की वीडियो में इसी बात पे बहस करेंगे। ये वीडियो 2 हिस्सों में मुश्तमिल होगी। पहले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कुरान एक रस्मुल ख़त किस तरह इवॉल्व हुआ, इर्तिक़ा पज़ीर हुआ, यहाँ तक पहुँचा, और दूसरी वीडियो में हम उसकी क़राअतों पे बात करेंगे कि क़राअतें कैसे वजूद में आई। सलाम दोस्तों, सबसे पहले तो खुश आमदीद उन दोस्तों के लिए जिन्होंने मुझे पिछले कुछ दिनों में ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छा इल्मी कंटेंट बग़ैर किसी बदतमीज़ी के एविडेंस के साथ आपको दे सकूं, ताकि आप मज़ीद बेहतर सोच सकें, समझ सकें उस दीन पे जिसको आपने इख्तियार किया है, शायद पैदाइशी तौर पे। तो शुरू करते हैं। ये वीडियो मैंने बनाई थी पावर पॉइंट में, क्योंकि उसमें बहुत सारी स्लाइड्स हैं आपको दिखाने के लिए, लेकिन पावर पॉइंट की वीडियो MP4 में ट्रांसफ़र नहीं हुई, तो इसलिए अब मैं इसको इस तरह रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मेरे सामने मेरा कंप्यूटर खुला हुआ है, और फिर मैं इसमें से तस्वीरें उस पर लगा दूंगा ताकि आप देख लीजिए। तो अगर मैं बार बार ऊपर नीचे देख रहा हूँ तो उसकी वजह यही होगी। तो शुरू करते हैं। पहली बात यह कि कुरानी रस्मुल ख़त, यानी कि जब हम कोई ज़बान लिखते हैं तो उसको हम किसी रस्म, किसी स्क्रिप्ट में लिखते हैं। अरबी जो लिखी जाती है वो स्क्रिप्ट है जो इवॉल्व हुआ है एक नबतियन स्क्रिप्ट से। नबती कौम जो थी उसका एक किंगडम था जो कि इसी अरब के इलाके में मौजूद था। आज भी उसकी बाक़ियात मौजूद हैं, जो आरामी ज़बान लिखते थे, और ये तजारती रूट था, जैसे मैंने पहले भी कई वीडियोज़ में बताया है। तो बहुत सारी ज़बानें बोली जाती थीं। लैटिन बोली जाती थी, ग्रीक बोली जाती थी, आरामी जैसे मैंने बताया आरामिक ज़बान वो बोली जाती थी, सीरियक ज़बान बोली जाती थी। तो इसी नबतियन कौम का जो आरामी स्क्रिप्ट था, यानी जिस अब आरामी ज़बान को जिस अंदाज में लिखते थे, उसी से फिर अरबी इवॉल्व हुई है। ये मैं सादा तरीक़े पे बता रहा हूँ। इसकी जो है वो डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा हैं। उसमें हर्मेटिक भी है, सेफियाटिक भी है, ग्रीक भी है, बल्कि लैटिनाइज अरबिक भी मौजूद है। लेकिन हमारी जो समझ है उसके लिए बस इतना काफ़ी है कि आप ये समझिए कि जो नबती लोग जो आरामी ज़बान लिखते थे, उससे फिर एक नबतियन अरबिक वजूद में आई। इसकी मिसालें हैं 2-3, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, कि उस नबतियन अरबिक से फिर पेलियो अरबिक वजूद में आई। पेलियो अरबिक क्या होती है? पेलियो अरबिक जो है वो जैसे पेलियोंटोलॉजी है, फॉसिल्स की स्टडी जिसको कहा जाता है, तो पेलियो अरबिक भी अरबी की वो इब्तदाई तरीन फॉर्म है जिसको हम नबतियन अरबिक से जुदा समझ सकते हैं। पेलियो अरबिक जो थी वो अंदाज़न 5वीं-6वीं सदी में राइज होना शुरू हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश है 570 सेंचुरी की, 570 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई, तो उस वक्त पेलियो अरबिक मौजूद थी। फिर ये पेलियो अरबिक ट्रांसफॉर्म होती है क्लासिकल अरबिक में। क्लासिकल अरबिक क्या होती है? क्लासिकल अरबिक, ये मैं दोबारा याद दिला दूँ कि मैं अरबिक स्क्रिप्ट, अरबिक रस्मुल ख़त की बात कर रहा हूँ। क्लासिक अरबिक वो थी जिसमें फिर इस्लाम जब नाफिज हो गया, तब ये अरबिक स्क्रिप्ट जो है वो इख्तियार कर ली गई। अब 7th सेंचुरी में, यानी 7वीं सदी ईस्वी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल होता है 632, यानी 7वीं सदी के तकरीबन दरमियान से कुछ पहले, और फिर 7वीं सदी के आखिर तक ये क्लासिकल अरबिक स्क्रिप्ट जो है वो पूरे अरब में राइज हो जाता है। फिर उसके बाद है मॉडर्न अरबिक स्क्रिप्ट। ये है 19वीं-20वीं सदी में, जिसको आज हम जानते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, जो अखबारों में लिखा जाता है, अरबी अखबारों में, कुरान मजीद, हदीस की किताबों में अरबी जो है वो इसी स्क्रिप्ट के तहत लिखी जाती है। अब आते हैं कुछ मिसालों की तरफ। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये है नबतियन अरामिक, यानी कि नबती आरामी ज़बान। ये अरबी नहीं है, यानी इन्होंने आरामी ज़बान लिखी है नबतियन स्क्रिप्ट में, यानी नबती लोग जिस तरह लिखते थे आरामी ज़बान को, ये उसकी मिसाल है। और ये 3rd सेंचुरी की ईस्वी की है, यानी 3वीं सदी ईस्वी की है। आगे चलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है नबती आरामी रस्म में अरबी, यानी कि अरबी ज़बान लिखी है आरामी स्क्रिप्ट के अंदर, और ये 3वीं सदी के बिल्कुल आखिर की बात है। 280 कॉमन एरा जो है, या AD जिसको कहा जाता है, उसमें है। अगर आप गौर कीजिए तो इस तस्वीरों में आपको कई शोशे, जैसे मीम का शोशा होता है, वो आपको दिखाई देगा, और आपको इसमें अलिफ भी दिखाई देगा। तो ये तमाम चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता तारीख़ में नबती आरामी ज़बान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अरबी में ट्रांसफॉर्म हो रही है। एक और दिखाता हूँ।
یہ دیکھیے آپ، یہ ہے 328 کامن ایرا 328 CE میں۔ اچھا، یہ دونوں تصویریں جو ہیں یہ دونوں قبروں کے کتبے ہیں، مطلب یہ کوئی کتاب وغیرہ نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے، یہ اسکرپٹ کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ پڑھ نہیں سکتے، تو اس کا نیچے میں نے ایک اور تصویر بھی لگا دی ہے کہ اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ دیکھ لیں۔ اس میں جو سب سے آخری لائن ہے اس میں اگر آپ حروف دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا جیسے اللہ لکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کا ورڈ نہیں ہے، لیکن یہ لکھا اس طرح گیا ہے۔ تو یہ بھی آرامی زبان مزید عربی اسکرپٹ میں کنورٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، نہیں جس طرح نبتی آرامی کو لکھتے تھے، پھر باقی لوگوں نے اس کو آہستہ آہستہ اس میں عربی اسکرپٹ جو ہے وہ اپنی جگہ یعنی بناتا جا رہا ہے، عربی پیدا ہو رہی ہے، عربی اسکرپٹ اس میں سے پیدا ہو رہا ہے۔ یہ 328 CE کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 200 سوا 200 سال پہلے عربی جو ہے وہ اس طرح لکھی جاتی تھی اس اسکرپٹ میں۔ یہ ہے پیلیو عربک اسکرپٹ، یہ ہے 528 کامن ایرا کا، یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 30-32 سال پہلے عربی اس رسم الخط میں لکھی جاتی تھی۔ یعنی یہ رسم الخط ہے جو آرامی زبان سے کافی الگ ہو چکا ہے، اپنی ایک تقریباً علیحدہ شکل بنا چکا ہے، اور اس طرح الفاظ لکھے جاتے ہیں۔ اس میں آپ کو چھوٹی یہ دکھ رہی ہے، اس میں میم دکھ رہی ہے، اس میں آپ کو سین بھی دکھ رہا ہے، اس میں آپ کو لا جیسے عربی میں آج ہم لکھتے ہیں وہ دکھ رہا ہے آپ کو اپر لیفٹ کارنر میں، تو وہ بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ یہ لا اس طرح لکھا جاتا ہے۔ تو یہ پیلیو عربک ہے، یہ عربک وہ ہے جس میں عربی لکھی جاتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے آس پاس۔ یہ ایک میں نے تصویر لگائی ہے جس میں آپ کو مختلف جگہوں کی انسکرپشنز جو ہمارے پاس ثبوت موجود ہے، ہارڈ کور ایویڈنس جو موجود ہے، جو پتھروں پہ لوگ کندہ کرتے تھے تحریریں، اس میں لفظ کاف پہ توجہ دیجیے۔ آپ میں سے جو لوگ سندھی جنہوں نے کبھی پڑھی ہے یا لکھی ہوئی دیکھی ہے وہ پہچان لیں گے کہ یہ کاف ویسا ہی ہے جیسا سندھی میں لکھا جاتا ہے۔ تو اس کی یہ الملک ہے یا دکر ہے یا ذکر ہے، جو بھی ہے، اس میں نقطے نہیں تھے اس وقت، تو یہ آخر میں بھی ایک اور رائٹ سائڈ پہ یزید انسکرپشن ہے۔ یہ جگہ کا نام ہے، شخصیت کا نام نہیں ہے۔ تو یہ کاف اس طرح لکھا جاتا تھا، اور اس میں جو لہریہ دار ہے، جو کرویچر ہے، اس کی ایولیوشن دکھائی دے رہی ہے کہ کرویچر کس طرح پر آہستہ آہستہ بڑھتا گیا۔ اور آگے چلیے، اچھا یہ ہمارے مسلمان علماء ہیں، ابن جانی، ابن خلدون، ان کا یہ کہنا تھا کہ جو جنوبی عربی رسم الخط تھا قدیم قوموں کا، اس سے عربی رسم الخط ماخوذ ہے۔ یہ بات غلط ہے، لیکن میں آپ کو صرف ایک کہنا چاہیے، ایک 360 ویو کے لیے بتا رہا ہوں کہ مسلمان علماء پہلے 6، 7، 8، 10، 11ویں صدی میں کیا سمجھتے تھے کہ عربی رسم الخط کہاں سے آئے۔ ظاہر سی بات ہے، جتنا ان کا علم تھا انہوں نے اتنا ہی سمجھا اسے۔ تو وہ یہ زبان ہے جس کو ہم لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، اس میں بھی بہت ساری انسکرپشنز موجود ہیں، اور یہ ساؤتھ عربین اسکرپٹ تھا، وہ اپنی زبان اس میں لکھتے تھے۔ یہ اس خط کو خط المسند بھی کہا جاتا ہے یا مسند بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اس طرح لکیروں کے انداز میں لکھا جاتا تھا۔ اچھا، یہ ہمارے علماء کیوں کہتے تھے، یہ اگلی سلائڈ میں واضح ہو جائے گا۔ یہ سلائڈ دیکھیے، اب یہ عربی حروف ہیں جس کو یہ ساؤتھ عربین جو قدیم جنوبی رسم الخط ہے اس میں لکھا گیا، تو اس میں تمام جو عربی الفابیٹس ہیں اس کا لکھنا ممکن ہے اس میں۔ اس لیے عربی علماء یہ سمجھتے تھے، کیونکہ ہمارے پاس جو قرآن ہے اس میں یہ آ جاتا ہے کہ اس میں جو نقطوں والے حروف تھے اور بہت ساری آوازیں تھیں، وہ حروف نہیں لکھے جا سکتے تھے کیونکہ رسم الخط اتنا ڈیولپ نہیں ہوا تھا۔ لیکن مسلمان علماء یہ مانتے تھے کہ جو ساؤتھ عربین جو مینیوسکرپٹس ہیں، جو الفابیٹس ہیں، عربی اس میں لکھی جاتی تھی، کیونکہ اس میں عربی کی تمام آوازیں لکھی جا سکتی ہیں، جیسے ثا، ظا، ضاد، یہ سب کچھ لکھا جا سکتا ہے۔ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں ان تصویروں میں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا، یہ ان کی ایک غلط فہمی تھی، یوں سمجھ لیجئے۔ میں یہ اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتا ہوں، وہ اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پاس جو قرآن مجید کی مینیوسکرپٹ ڈسکور ہوئے ہیں اس میں یہ اسکرپٹ موجود نہیں ہے، بلکہ وہ اسکرپٹ موجود ہے جو نبطی آرامی زبان سے ماخوذ ہے۔ دوبارہ سے یاد کر لیجئے کہ یہ وہ پیلیو عربک اسکرپٹ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت عرب میں رائج تھا یا حجاز میں رائج تھا۔ یہ بہت ہی مشہور قرآن مجید ہے، میں نے تصویر میں نشان بھی لگا دیے ہیں۔ یہ برمنگھم کا قرآن ہے، جو کہ مانا جاتا ہے کہ 568 AD سے 645 AD کے درمیان میں لکھا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے 570 کی اور وفات ہے 632 کی۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو جانور تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں زندہ تھا۔ یہ پارچمنٹ میں کب بنا اور لکھا کب گیا وہ ایک الگ بات ہے۔ اس خط کو کہتے ہیں خط مائل۔ یہ مکمل خط مائل نہیں ہے بہرحال، لیکن اس کو کہا جاتا ہے عام
عام لینگویج میں، لیکن جو اسپیشلسٹ ہیں وہ اس کو پھر ڈسٹنگوش کرتے ہیں مزید چیزوں میں، لیکن میرے اور آپ کے لیے خط مائل ہی اس کو ماننا بالکل درست ہے۔ تو یہ برمنگم والا قرآن ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اب یہ آپ دیکھیے تصویر، اب اس میں یہ جو نشان ہے اس میں سورہ طٰہٰ، یہ اس کی آیت لکھی ہوئی ہے جو میں نے نیچے لگائی ہے عربی میں۔ اب میں اور آپ یہ بالکل بھی نہیں پڑھ سکتے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یہ ہم لوگ بالکل بھی نہیں پڑھ سکتے اس میں، یہ ایسا لکھا ہوا نہیں گیا۔ مثال کے طور پہ یہ جو لتشقی ہے یہ آج ہم ویسے نہیں لکھتے جیسے اس وقت لکھا جاتا تھا۔ یہ اولڈ ترین جو ہمارا مینوسکرپٹ ہے قرآن کا، قدیم ترین مینوسکرپٹ ہے، اس میں یہ آیت ایسی لکھی تھی اور ہم نہیں پڑھ سکتے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو، یہ مثال دیکھیے، اب یہ پوری آیت ہے، او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، پوری آیت جو ہے، یہ پوری آیت ان چند لائنوں میں لکھی ہوئی ہے۔ میں، آپ یا ہمارے عام عالم دین اس کو نہیں پڑھ سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیوں نہیں پڑھ سکتے، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جب کوئی بھی رسم یا رسم الخط ایجاد ہوتا ہے، لکھا جاتا ہے، تو دیکھیں بولنا پہلے آتا ہے، لکھنا بعد میں آتا ہے۔ تو بولنے کی ایولیوشن تو چلتی رہتی ہے، آوازیں، الفاظ بنتی ہیں، الفاظ پہ مختلف معنی دینا شروع کرتے ہیں، پاسٹ ٹینس پریزنٹ ٹینس میں، مطلب ماضی مستقبل میں ٹرانسفارم ہوتے ہیں، پھر فیمنن میسکولن میں ٹرانسفارم ہوتے ہیں، لیکن جو رسم الخط ہے وہ کافی پیچھے رہتا ہے، وہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا ہے، جبکہ زبان جو بولنے والی زبان ہے وہ زیادہ تیزی سے ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو لکھا ہی اس طرح گیا ہے، لیکن یہ اصل میں وہ آیت ہے جو میں نے نیچے لگائی ہوئی ہے عربی میں، لیکن ہم اس کو بالکل بھی نہیں سمجھ سکتے، نہ پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اس کی وجہ ہے حروف علت کا نہ ہونا، جس کو ہم واولز کہتے ہیں۔ واولز جو ہوتے ہیں وہ کسی آواز کو معنی دیتے ہیں۔ دیکھیے زبان ہوتی ہے دو چیزوں پہ مشتمل، ایک ہوتے ہیں کانسوننٹس، آوازیں، با، تا، سا، ٹا، را، یہ کانسوننٹس ہیں، اردو میں آوازیں ہیں۔ اب واولز ہیں الف، واو، یا، یہ ان آوازوں کو الفاظ میں تبدیل کریں گے اور پھر ان کے اوپر زیر زبر پیش سے وہ ماضی مستقبل میں ٹرانسفارم ہو جائیں گی۔ اردو میں ایسا نہیں ہوتا، عربی میں ایسا ہوتا ہے۔ تو اردو میں جو واولز ہیں وہ عربی سے ہی ہیں، الف، واو اور یا، جو مختلف آوازیں دیتے ہیں اور ان آوازوں سے پھر الفاظ کی تشکیل ہوتی ہے۔ اس کی مثالیں آگے آ جائیں گی تو یہ اور واضح ہو جائے گا۔ اب عربی کے حروف علت دیکھیے، عربی اردو سے تھوڑی سی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے، تو اس میں شارٹ واولز ہوتے ہیں، فتح، کسرہ، ضمہ یا ضمہ، یہ اور کچھ نہیں ہے، یہ زیر زبر پیش ہے۔ لانگ واولز ہوتے ہیں الف، واو، یا، جیسے اردو میں ہم دیکھتے ہیں۔ تنوین ہوتی ہے دو زبر، جیسے ذکرن ہم کہا جاتا ہے تو ہم نے زبر کے ساتھ وہ تنوین لگا کے اس کو نون کی آواز نکالی، سو دو زبر، دو زیر، دو پیش، اس کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ پھر سکون، جس کو ہم قا اور فا سے لکھتے ہیں قرآن مجید میں، جہاں پہ آپ رک جاتے ہیں اور لفظ کو ملاتے نہیں ہیں۔ پھر شدہ یا، جس کو ہم اردو میں تشدید کہتے ہیں، جیسے اللہ، یعنی آپ ایک حرف کی دو بار گردان کریں کسی لفظ میں تو اس کو تشدید یا شدہ کہا جاتا ہے، جیسے اللہ، آپ نے لام کو 2 دفعہ بولا۔ تو عربی کے حروف علت یہ ہیں، شارٹ واولز، لانگ واولز، تنوین، سکون اور شدہ۔ ٹھیک ہے، واضح ہو گئی بات۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اب یہ کچھ میں نے مثالیں لکھی ہیں اردو میں پہلے کہ اگر ہم حروف علت کے بغیر لکھیں گے تو یہ کس طرح کی ہوں گی، کہ یہ ایک گھر ہے، اس کو آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو اردو آتی ہے، لیکن اگر آپ اس کو لکھیں گے بغیر حروف علت کے تو یہ اس طرح لکھا جائے گا: پاکستان ہمارا ملک ہے، میں اسکول جا رہا ہوں، اللہ ہم سب پہ رحم کرے۔ حروف علت کے بغیر، واولز کے بغیر ان کو پڑھنا بالکل اس طرح جیسے ہم بولتے ہیں کافی مشکل کام ہے، صرف اہل زبان اس کو کر سکتے ہیں۔ تو پہلے زبان ایسے لکھی جاتی تھی۔ عربی میں مثال دیکھیے، یہ اردو کی ایک اور مثال ہے کہ پاکستان خوبصورت ملک ہے، اس کے لوگ محنتی اور بہادر ہیں، یہاں کے پہاڑ، دریاں اور سبز وادیاں دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ آپ نے سن لیا، فوراً سمجھ جائیں گے، لیکن اگر میں حروف علت کے بغیر لکھوں گا تو اس کو پڑھنا ذرا مشکل ہوگا۔ آپ کوشش کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے سورہ تکاثر، جو ہم میں سے اکثر کو یاد ہوگی، اب بڑی مشہور سورہ ہے، ہم اس کو جو دائیں طرف ہے تصویر میں ویسے پڑھتے ہیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، پوری سورہ تک۔ اس کو حروف علت کے بغیر دیکھیے، پڑھنا کافی مشکل ہے۔ دھیان رہے کہ میں نے اسکرپٹ نہیں بدلا، رسم الخط عربی کا وہی رکھا ہے میں نے، جو کہ آج ہم لوگ پڑھتے، لکھتے اور چھاپتے ہیں یا کمپیوٹر پہ لکھتے ہیں، تو وہ رسم الخط وہی ہے، صرف میں نے حروف علت ہٹا دیے۔ صرف حروف علت ہٹانے سے ہی آپ کے لیے پڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ صرف اس صورت میں آسان ہوگا اگر آپ کو یہ سورہ یاد ہے۔ اگر آپ کو یاد ہے تو آپ پڑھ لیں گے، اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو پھر آپ اس کو بالکل نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ ایک مثال ہے۔
اب میری آپ سے گزارش ہے کہ ذرا دھیان رکھیے گا، اب بات امپورٹنٹ ہونے والی ہے۔ دوبارہ سے یاد کر لیجیے کہ یہ وہ عربک ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رائج تھی۔ بار بار میں دکھا رہا ہوں، تکرار کے لیے معذرت، لیکن یہ بہت ضروری ہے اگلی بات کو سمجھنے کے لیے۔ یہ میں نے ایک آیت لی ہے ایک قرآن مجید کے اس پرانے مینوسکرپٹ میں سے، برمنگھم مینوسکرپٹ نہیں ہے، ایک اور ہے خط مائل میں لکھا ہوا ہے، اس میں سے ایک آیت لی ہے۔ اس آیت میں یہ کیا ہے کہ جو اوپر والی آیت ہے تو ویسے ہی جیسے لکھی ہوئی تھی، نیچری والی آیت میں نقطہ لگا دیے ہیں، یعنی پرانی جو پہلے تھی اس میں نقطے نہیں تھے، پرانی عربی میں نقطے، پرانی کسی بھی زبان میں نقطے نہیں ہوتے تھے، بہت بعد میں آیا ہے، نقطے لگا دیے ہیں۔ پھر تیسری صورت میں نقطوں کے ساتھ ساتھ حرکات بھی لگا دی، یعنی کہ نقطے بھی لگا دیے اور پھر جو واولز ہیں وہ بھی لگا دیے۔ اس کے بعد بھی یہ آیت آپ نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیونکہ رسم مختلف ہے۔ میں نے وہ نشان لگا دیا ہے کہ یہ آیت مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا عربیہ ولا غربیہ، نہ وہ مشرق کا ہے نہ مغرب کا ہے، یہ بہت مشہور آیت ہے سورہ نور کی، اس کا ہی حصہ ہے کہ اللہ نور ہے زمینوں کا آسمانوں کا، یہ اس کی آیت کا ٹکڑا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ وہ پیلیو عربک میں لکھا ہوا ہے، سب سے پہلے جو پیلیو عربک میں لکھا ہوا ہے اس کو آپ نہیں پڑھ سکتے۔ پھر میں اگر اس پہ نقطہ لگا دوں، یعنی کہ الفاظ کو آپ ڈسٹنگوش کر لیں ایک دوسرے سے، تب بھی آپ اس کو نہیں پڑھ سکتے۔ میں اس پہ زیر زبر پیش بھی لگا دوں آپ تب بھی نہیں پڑھ سکتے۔ رسم اس کا وہ ہے جس سے ہم بالکل بھی مانوس نہیں ہیں۔ تو اس طرح قرآن مجید پیلیو عربک میں پہلی بار لکھا گیا۔ ٹھیک ہے، واضح ہوگی بات، آگے چلتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ سلائڈ، اس پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ بہت اچھی طرح غور سے سمجھ لیجیے۔ یہ ایک عالم دین ہے، مجھے وہ انڈین یا بنگلہ دیشی ہیں شاید، انہوں نے یہ کام کیا زبردست اور اس کو پھر انگلینڈ میں چھاپا ہے۔ انہوں نے یہ کیا کہ جو سورہ اسراء ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ اللیل من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس کو انہوں نے ہمارے پاس ابھی جو مشہور قرآن مجید کی مینوسکرپٹ ہیں اس میں لکھ دیا ہے کہ وہ آیت کیسے لکھی جاتی تھی۔ تو سب سے پہلے تو دوسرا ہے، آپ نے دیکھیں سب سے اوپر اپر رائٹ کارنر میں، اپر لیفٹ کارنر میں لکھا ہوا ہے مدینہ، تو یہ مدینے کا اسکرپٹ ہے۔ ابھی مدینے کا اسکرپٹ کیا ہے یہ ایک الگ بات ہے۔ آج عربی جو ہوتی ہے وہ 6 طرح کے اسکرپٹ میں لکھی جاتی ہے، مدینہ اس میں سے ایک اسکرپٹ ہے، تو یہ رسم الخط ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں جو قرآن مجید چھپتا ہے اس میں مدینے کا اسکرپٹ نہیں ہے، وہ دوسرا اسکرپٹ ہوتا ہے۔ پھر آپ اس کو کہتے ہیں مدینہ اسکیلیٹن، یعنی یہ وہ اسکرپٹ ہے جو نقطوں کے بغیر ہے، تو اس کو اسکیلیٹل اسکرپٹ کہا جاتا ہے۔ دوسری لائن اس میں ہے۔ اس کے بعد برٹش لائبریری میں جو قرآن مجید موجود ہے وہ ہے۔ پھر نمبر 4 پہ جو بہت ہی مشہور قرآن مجید ہے، ثنا پیلمسٹڈ جس کو کہا جاتا ہے، اس میں یہ آیت اس طرح لکھی ہوئی ہے۔ پھر میں چند کا ذکر کروں گا۔ پھر آپ دیکھیے نمبر 6 پر توپ کاپی ہے۔ یہ توپ کاپی جو ہے یہ وہ قرآن ہے جس کے بارے میں بہت عرصہ تک یہ دعوت ہے کہ حضرت عثمان والا قرآن ہے، توپ کاپی میوزیم میں، جو بات اب غلط ثابت ہو گئی ہے، اب اس کو کوئی نہیں مانتا۔ یہ وہ قرآن ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد 9ویں صدی کے آس پاس کا یہ لکھا ہوا ہے، 8ویں یا 9ویں صدی کے آس پاس کا لکھا ہوا ہے۔ پھر آپ آگے آئیے، علی رامپور، یہ پرائیویٹ کلیکشنز کے قرآن مجید ہیں۔ پھر اب آگے چلتے ہیں، تو میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں 14، 15 اور 16، 14، 15 اور 16 پہ۔ 14ویں پہ جو ہے یہ ابن مقلہ۔ ابن مقلہ جو ہے یہ ایک بہت مشہور کاتب تھے 9ویں 10ویں سینچری میں، عباسیوں کے عہد میں۔ انہوں نے عربی کو وہ شکل دینی شروع کی جس میں عربی آج موجود ہے۔ پھر یہ حکیم اوغلو ہیں، یہ مجھے ملے نہیں کہیں پہ، لیکن غالباً یہ ایک پرائیویٹ کلیکشن ہے۔ اور پھر سب سے آخر میں جو ہے نمبر 16، یہ ہے ابن البواب۔ یہ ابن البواب کون ہے؟ یہ بھی ایک بہت ہی مشہور کاتب تھے عباسی عہد میں، 11ویں صدی میں ان کا انتقال ہوتا ہے، جنہوں نے عربی کو کرسو رائٹنگ دی، یعنی اس کو ایسے گھما کے لکھنا شروع کیا، راؤنڈ فارم میں لکھنا شروع کیا، جس سے پھر یہ عربی آج جو ہم پڑھتے ہیں وہ اس کے موجد یہی ابن البواب ہیں، اور یہ 11ویں صدی کے کاتب ہیں۔ تو یہ پوری کتاب بھی ملتی ہے پاکستان میں، مجھے نہیں معلوم اویلیبل ہے کہ نہیں، امریکہ میں بھی ویسے نہیں ملتی، بہت ہی کم اس کے ایڈیشنز ہیں۔ تو بہرحال یہ پورے قرآن اس طرح لکھے گئے ہیں۔ غور کرنے کی بات یہ کہ جو جتنے بھی رسم الخط ہیں سوائے آخری کے 2 یا 3 میں سے، آپ اس میں سے کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ یعنی کہ جس آیت کو ہم آج پڑھتے اور سمجھتے ہیں یہ ایسے بالکل لکھی نہیں جاتی تھی، نہ حروف علت ہوتے تھے، نہ نقطے ہوتے تھے، نہ حرکات ہوتی تھیں، بالکل ہی الگ ہوتی تھی۔ اچھا، اتنی لمبی جو ابھی تک میں نے 17-18 منٹ کی گفتگو کر لی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ آخری سلائڈ ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اور اس پہ بھی آپ سے درخواست ہے کہ غور کیجیے گا۔ اس سلائڈ کو دیکھیے، یہ سلائڈ ہے جس میں یہ دکھا رہے ہیں، پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ رسم الکلمۃ فی المصحف الاصلی، کہ پہلے اس طرح جو رسم ہے وہ یہ ہے۔ اس میں بھی دیکھیے حروف علت مسنگ نہیں ہے، جس طرح میں نے سورہ تکاثر میں حروف علت نہیں ہٹائے تھے، اس میں بھی حروف علت لگے ہوئے ہیں۔ واو آپ کو دکھ رہا ہے،
پہلے لفظ میں، لیکن نقطے نہیں ہیں۔ پھر قرأ حفص عاصم، یہ وہ قرأت ہے جو ہم آج پڑھتے ہیں، تتلو، لیکن اسی قرأت کو اگر آپ پڑھیں گے حمزہ میں خلف حمزہ تو وہ بن جائے گا تبلو۔ پھر باقیوں میں آ جائیے، لنبلونہم، یہ ہے حفص عاصم، یعنی جو موجودہ قرآن مجید ہے، اس کو ہم مصر میں، عرب میں، پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں یہ پڑھا جاتا ہے، لیکن خلف حمزہ میں یہ لفظ بدل جائے گا۔ آخری لفظ دیکھیے، ننشرھا یا ننشرھا، یہ حفص عاصم ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس میں حضرت عزیر کے معجزے کا ذکر ہے کہ اپنے گدھے کو دیکھو کہ ہم نے اس کی ہڈیاں جمع کر دیں گے، پھر اس پہ گوشت چڑھا دیں گے، لیکن یہی لفظ جب آپ ورش میں پڑھیں گے جو ایک دوسری قرأت ہے تو وہاں پہ لفظ ننشزھا بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بالکل ایک الگ معنی دیتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بکھیرنا۔ وہ لفظ سے آپ اس کا مطلب آپ آرگیو کر سکتے ہیں۔ تو رسم کی وجہ سے پھر قرأتیں وجود میں، قرأتوں کی وجود میں آنے کی مزید وجوہات بھی تھیں، لیکن رسم جو تھا وہ اتنا ڈیفیکٹو تھا کہ اس سے صرف اگر آپ کو یاد ہے کوئی بات تبھی آپ اسے پڑھ سکتے، نہیں تو آپ اسے پڑھ ہی نہیں سکتے۔ نہ نقطے ہوتے تھے، نہ جو ہے اس میں حرکات ہوتی تھیں، نہ اس میں صورتوں کے درمیان کوئی فاصلہ ہوتا تھا، آیتوں کے درمیان کوئی فاصلہ ہوتا تھا، تو وہ صرف حافظے سے آپ وہ پڑھ سکتے تھے۔ اچھا، پھر ہم حامدی صاحب کہتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ حافظے سے پھیلا ہے، یہ بالکل ایک غلط بات ہے۔ وہ قرأت عامہ کی بحث ہے، وہ کسی اور موقع پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا کیا مطلب ہے، لیکن لفظ یہ سمجھ لیجیے کہ دیکھیے جو بھی اورل ٹرانسمیشن ہوتی ہے نا، وہ کنٹینٹ کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے، وہ وربیٹم یا الفاظ کی ٹرانسمیشن نہیں ہوتی۔ یعنی جیسے لیلا مجنوں کا قصہ ہے، سسی پنو کا قصہ ہے، غالب کی شاعری ہے، جب بھی یہ ٹرانسفر ہوگا، جب بھی آپ صرف سینہ بسینہ ٹرانسفر ہوگا تو یہ اس میں جو کنٹینٹ ہے، اس کا جو موضوع ہے وہ ٹرانسفر ہوگا، الفاظ ٹرانسفر نہیں ہوتے۔ اقبال کی شاعری کو دیکھ لیجئے، چھپی ہوئی موجود ہے، 1938 میں ان کا انتقال ہوتا ہے، تمام شاعری چھپی ہوئی موجود ہے، لیکن آج بھی نسخوں میں لفظ بدل جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ لفظوں میں ٹرانسفر کرتے ہیں کوئی چیز اپنے ذہن سے یا دل سے یا سینے سے کہہ لیں، تو اس کو آپ اس کا کنٹینٹ ٹرانسفر کرتے ہیں، اس کو آپ الفاظ میں ٹرانسفر نہیں کرتے۔ تو یہ بالکل ناممکن بات ہے کہ کوئی بھی ٹیکسٹ جو ہے وہ بغیر رسم الخط کے، بغیر لکھے ہوئے، صرف اورل ٹرانسمیشن سے وہ ٹرانسفر ہو جائے ایک امت سے دوسری امت تک یا ایک نسل سے دوسری نسل تک۔ یہ بالکل ناممکن بات ہے۔ قرآن مجید واضح طور پہ اورلی ٹرانسمیٹڈ ٹیکسٹ ہے، جب بھی اس کو قرآن پڑھا ہوا کہتے ہیں۔ یہ جو چھپا ہوا قرآن ہے اس کو مصحف کہا جاتا ہے۔ اب ہم اس کو لکھ دیتے ہیں قرآن، لیکن یہ اصل میں مصحف ہے، لکھا ہوا، صحیفہ، صفحے پہ لکھا ہوا، اور جو بولا ہوا چیز ہے جو ٹرانسمٹ ہو رہی ہے اس کو قرآن یا پڑھا ہوا کہا جاتا ہے۔ تو قرآن بنیادی طور پہ الفاظ کے ذریعے ٹرانسفر ہوا اورلی، لیکن وہ رسم سے یا لکھے ہوئے سے الگ ٹرانسفر نہیں ہوا، وہ اس کے ساتھ ہی ٹرانسفر ہوا ہے، اسی لیے اس میں بے تحاشا تبدیلیاں ہیں۔ میں ابھی یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن مجید کا دعویٰ صحیح یا غلط ہے، وہ آپ کی مرضی جو آپ مانیں۔ میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں اس ویڈیو میں ختم کرنے سے پہلے کہ اس ویڈیو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ بنیادی طور پہ عربک اسکرپٹ یا عربک رسم کس طرح آگے چلتا گیا، اور اس رسم کی وجہ سے لفظوں میں کیا کیا تبدیلیاں آنی ممکن ہوئیں جو ہمیں قرأتوں میں پتہ چلی۔ یعنی جو عربی لکھی گئی وہ اس سے بالکل الگ تھی، جیسے کہ وہ آج ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ اگر ہم اس میں حروف علت و حرکات لگا بھی دیں تب بھی ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو کوشش کیجیے گا کہ ایک بار اچھی طرح دیکھ لیں، سمجھ لیں۔ اگلے ہفتے پھر میں قرأتوں پہ بات کروں گا کہ قرأتیں کس طرح وجود میں آئیں، قرأتیں کس طرح پھر سبع قرأت و عشرہ قرأت میں تبدیل ہوئیں، اور پھر قرأت شاذہ کس کو کہا جاتا ہے یا کینونائزیشن آف قرأت جس کو ہم کہتے ہیں، وہ کس طرح وجود میں آئیں۔ پھر ہم اس بحث کو مکمل کریں گے کہ کیا یہ دعویٰ درست ہے کہ قرآن مجید بغیر تبدیلی کے ہم تک پہنچا، یا اس میں پھر بہت زیادہ جھول موجود ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ دوبارہ سے نئے آنے والوں کو خوش آمدید، بہت شکریہ جوائن کرنے کا۔ ملتے ہیں کچھ دنوں میں۔ اللہ حافظ۔